माँ बाप बेचारे बच्चों को कह रहे हैं काम पे जाओ, फुला काम कर लो, वो फैशन के चक्कर में वो काम नहीं कर रहा। कोई छोटा मोटा काम कह दे तो वो भी नहीं कर रहा। मैं ये काम करूं, मैं ये करूंगा, मैं तो मोहल्ले में अमीर गिना जाता हूं, मैं तो फैशन लेबल समझते हैं लोग, मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं ये काम करूंगा। तो अपनी असल जिंदगी का मकसद भूल चुके, अपनी जिंदगी लोगों को देख के खराब कर चुके। ये फैशन की दौड़ ने हमें अपनी मंजिल से दूर कर दिया। अपनी मंजिल से आशना हो जाएं। हमें पता होना चाहिए कि हमारी मंजिल क्या है, हमारा मकसद क्या है। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन, आपकी सीरत पाक का हुस्न जानते हैं। वैसे आप आधी दुनिया के हुक्मरान थे। मैंने जो पहले बातें की हैं उसको ज़हन में रखिएगा। मैंने जितनी बातें की हैं सारी ज़हन में रखिएगा। आधी दुनिया का हुक्मरान है, आधी दुनिया का हुक्मरान। आप अंदाजा कीजिएगा कि दुनिया भर के बड़े बड़े बादशाह, दुनिया भर के बड़े बड़े बादशाहों की निगाहें आपकी तरफ होती थी। आज भी सुपर पावर की तरफ दिगर मुल्क देखते हैं ना, तो हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु की तरफ बड़े बड़े बादशाह, हर एक नौजवान, हर एक फर्द देख रहा होता था। लेकिन आपने अपनी जात का क्या मामला किया था? अपनी जात को अपना आईना बनाया था। किसी बादशाह को नहीं देखते थे, किसी अमीर बंदे को नहीं देखते थे, किसी की तरफ नहीं देखते थे, अपनी जात को देखते थे। हजरत उमर फारूक आजम, आपने अपने आप को अपनी जिंदगी का आईना बनाया था कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, अपने आप को देखते थे। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आप अल्लाह पाक की जानिब मुतवज्जो रहते थे। आपकी जिंदगी में ये अहम नहीं था कि लोग मुझे क्या कहेंगे। आपकी जिंदगी में ये अहम था कि मेरा रब मुझे क्या कहेगा। बात समझे? ये मकसद नहीं था कि मैं बाहर ये पहन के जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मुझे लोग क्या कहेंगे। आपका मकसद ये नहीं था। आप ये सोचते थे कि मेरा रब मुझे क्या कहेगा। रवायत सुनिए, एक मर्तबा मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु की खिदमत में अर्ज किया गया कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, अल्लाह पाक ने आपके हाथ पर कैसर व किसरा की हुकूमत फतह की है, आधी दुनिया के आप बादशाह हैं, हुक्मरान हैं। आपसे गुजारिश की कि आप अच्छा और कीमती लिबास पहना करें, अच्छा लिबास और कीमती लिबास पहना करें, आला से आला खाने खाया करें, ताकि आपकी खिदमत में हाजिर होने वाले लोगों पर आपका रोब पड़ जाए। जो आपके पास आए तो आपका रोब कायम हो जाए। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये सुनकर हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु ज़ारो कतार रोने लगे। फिर गुजारिश करने वाले से फरमाया, क्या हजूर नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन मुसलसल पेट भर के कभी खाना खाया था? बता मुझे। कहा रसूलुल्लाह ने कभी 3 दिन पेट भर के खाना खाया था। फिर आपने कहा तो आप तो जमीन पर ही बैठ जाते थे, अपना बर्तन भी जमीन पर रख लेते थे। मजीद फरमाया, कहा कि मेरे इल्म में है कि अल्लाह पाक के नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ऊन का जुब्बा पहना है और उसकी सख्ती की वजह से आपके जिस्म पर निशान भी पड़ जाते थे। कहा हमेशा रसूलुल्लाह ने ऊन का जुब्बा पहना है, आपके जिस्म पर निशान पड़ जाते थे। बसा औकात जिस चटाई पे बैठते थे उसी चटाई पे सोते थे और चटाई के निशान भी आपके जिस्म पे पड़ जाते थे। ये हजरत उमर फारूक आजम ने उस शख्स को कहा जिसने मशवरा दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी बातें सुनाई तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, वो सुनने वाला रुजू करके आपके साथ खामोश हो गया। तो फिर आपने फरमाया, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात और दिन को रुजू किया करते थे, सजदा और रुकू किया करते थे और खुशू के साथ रात को रोते रहते थे।
اللہ پاک نے آپ کو اپنی رحمت کا رضوان بنایا تھا، اپنی رحمت رضوان کی طرف بلایا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ فکر والی باتیں سن کر اب وہ جو جس نے عرض کیا تھا وہ سادگی کے ساتھ خاموش ہو کر چلا گیا۔ تو آپ نے کہا میں نے بھی اپنی ساری زندگی سادگی کے ساتھ گزارنی ہے، سادگی کے ساتھ گزارنی ہے۔ آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، آپ نہیں کسی بادشاہ کو دیکھتے تھے، آپ دیکھتے تھے کہ میرا رب کیا کہے گا۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ملک شام میں گئے ہیں، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ساتھ تھے۔ دونوں ایک ایسے مقام پر پہنچے، ایک ایسی جگہ آئی کہ گھٹنوں تک پانی کھڑا تھا، ایک ایسی جگہ آ گئی کہ گھٹنوں تک پانی کھڑا تھا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ اپنی اونٹنی پر سے اترے، پر کیا تہبند کو اوپر کر لیا کپڑوں کو، اور رسی کندھے پہ رکھی اور پانی میں اتر کر چلنے لگ پڑے۔ پانی میں اتر کر اونٹنی کو پکڑ کر آگے آگے چلنے لگ پڑے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ انداز دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، یہاں کے لوگ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا کہ وہ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا بادشاہ ہے اور حالت کیا ہے، اپنی اونٹنی کی مہار خود پکڑی ہے اور پانی میں سے چل رہا ہے، بات تو سمجھیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، تمہارے علاوہ اگر کوئی بندہ یہ بات کرتا تو میں اسے عبرت کا نشان بنا دیتا، تمہارے علاوہ اگر کوئی کہتا تو میں اسے عبرت کا نشان بنا دیتا۔ ہم بے سر و ساما قوم تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اللہ پاک نے اسلام کے ذریعے ہمیں طاقت عطا فرمائی۔ بس اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور سے عزت ڈھونڈیں گے تو ہم رسوا ہو جائیں گے۔ ہمیں اگر عزت چاہیے تو اسلام سے ہی عزت ملے گی، یعنی لوگوں کی نظروں سے عزت نہیں ملے گی۔ ہم بے سر و ساما تھے، ہمیں عزت ملی تو اسلام سے ملی تھی۔ آج ہم اسلام کو چھوڑ کے فیشن سے عزت ڈھونڈ رہے ہیں، لباس پہن کے ویڈیو سے عزت ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے جو پہلے باتیں کی یاد رکھیے گا کہ لائکس مل جائے، مشہور ہو جائیں، اور بھائی کپڑے تو اپنے لیے پہنے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پہنے تھے۔ اچھا لباس اپنے لیے پہننا تھا، عمدہ جوتا اپنے لیے پہننا تھا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پہننا تھا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غور فرمائیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نمود نمائش سے کتنے دور تھے جو آج ہمارے اندر ہے۔ اپنے دور کے سب سے بڑے اور طاقتور بادشاہ کے ملک میں گئے ہیں، لیکن آپ نے کہا اس کے باوجود تم یہ فکر نہ کرو کہ ہم سواری سے نیچے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ پانی میں اترے ہیں، گھٹنوں تک پانی ہے، سواری کی مہار اپنے کندھے پہ رکھی ہے، تہبند اوپر کیا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ نہ سوچو بادشاہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، سوچنا یہ ہے کہ رب کیا کہے گا، میرا اور آپ کا رب کیا کہے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تیسرا بحران جو ہے خود فرموشی۔ آج میں نے معاشرے کے 3 بحران جو ہمارے نوجوانوں کو سامنا ہے کوشش کی ہے اس کو عرض کرنے کی۔ تیسرا بحران ہے کہ آج میں معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ یہ جو تیسرا بحران ہے وہ ہے خود فرموشی۔ آج ہمیں سب دکھتا ہے، سب کچھ دکھتا ہے، یہاں پہ بیٹھ کے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی دکھتا ہے، یہاں پہ بیٹھ کے سعودیہ میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی دکھتا ہے، ایک لمحے کی خبر ہے۔ اگر نہیں خبر تو ہمیں اپنے آپ کی خبر نہیں، ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں پوری دنیا کی خبر ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے یہ نہیں پتا۔ فلاں ملک کا وزیر اعظم کہاں پر ہے
کیا کر رہا ہے یہ پتا ہے، بازاروں میں کیا ہو رہا ہے ہمیں نظر آتا ہے، گھروں میں کیا ہو رہا ہے نظر آتا ہے، مسجد میں جائیں تو امام صاحب کتنی دیر لیٹ آئے ہیں یہ بھی نظر آتا ہے، امام صاحب نے پاؤں کیسے رکھے ہیں یہ بھی نظر آتا ہے۔ اگر نہیں نظر آتا تو اپنے اندر کیا ہو رہا ہے یہ نظر نہیں آتا، ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے یہ نظر نہیں آتا، کہ میں کیا کر رہا ہوں ہمیں یہ بالکل نظر نہیں آتا۔ کوئی دکھائے بھی تو ہم دیکھنے کو تیار نہیں ہے، جھگڑا بن جاتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے ہاں عموماً بولا جانے والا ایک جملہ ہے، وہ جملہ بڑا بولا جاتا ہے، زمانہ ہی خراب ہے۔ ہم کیا کریں، زمانہ ہی خراب ہے۔ بھائی زمانے میں ہم بھی رہتے ہیں، میں اور آپ زمانے سے باہر ہیں، زمانہ خراب ہے، لیکن میں کہاں رہتا ہوں، آپ کہاں رہتے ہیں، زمانہ کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو زمانہ ہم نے خراب کیا ہے، کسی کو کیا کہنا، زمانے میں ہم موجود ہے کہ نہیں ہے، یہ جملہ بھی غلط ہے، زمانہ ہی خراب ہے۔ زمانہ ٹھیک ہے، میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک چیز جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ ہماری اپنی ذات ہے، میرا نفس امارہ ہے، مجھے نظر نہیں آتا، جو غلطیوں پہ ابھارتا ہے، مجھے گناہوں کی ترغیب دیتا ہے، لیکن مجھے وہ نظر ہی نہیں آتا۔ مجھے دنیا بھر کے کام نظر آتے ہیں، دنیا بھر کے لوگ نظر آتے ہیں، بازاروں کے کام نظر آتے ہیں، لیکن میرا نفس کیا مجھے کہتا ہے، گناہ کرواتا ہے، مجھے وہ نظر ہی نہیں آتا کہ میرا نفس ہمارا کتنا پہلوان بن چکا ہے، میرے آگے اکڑ جاتا ہے، میں اس کے آگے کمزور ہوں، وہ مجھے مشورہ دیتا ہے، میں بات مان لیتا ہوں، مجھے وہ نظر ہی نہیں آتا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے اندر سے یہ آواز آنی چاہیے، مجھے کیا کیا کمی ہے، میرے اندر کیا کیا نقص ہے، یہ نظر آنا چاہیے، تب انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میں ان کمیوں کو دور کرتا جاؤں، لوگوں کی کمیوں کو چھوڑ دوں، اپنی کمیاں دور کرتا جاؤں، یہ ہمیں نظر آنا چاہیے۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بتا بھی دے تو جھگڑا بن جاتا ہے، ہم بات نہیں سنتے، کوئی ہماری غلطی نکالے نا تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ جو خود پسندی ہے نا، یہ جو تیسرا بحران ہے معاشرے میں، یہ احسان فراموشی ایک الگ چیز ہے، ایک ہے فراموشی۔ فراموشی یہ ہے کہ میں اپنے اندر میں ہی بس اچھا بنا بیٹھا ہوں، میں ہی میں ہوں، کوئی دوسری طرف ہمارا توجہ اور سسٹم نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت پاک دیکھیں، آدھی دنیا کے اکیلے حکمران، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ اپنے ساتھ کوڑا رکھا کرتے تھے، کوڑا آپ کے ہاتھ میں رہتا تھا، آپ بازاروں میں جا کر لوگوں کے جائزے لیا کرتے تھے، راتوں کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، آپ کی نگاہیں دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف تھیں کہ کیا منصوبے بن رہے ہیں، کیا کام ہو رہا ہے، لیکن جن کی نگاہوں میں یہ سب کچھ تھا نا، مگر اتنی مصروفیت تھی، آدھی دنیا کے بادشاہ تھے، لیکن رات کو اپنا جائزہ کیا کرتے تھے کہ میں نے دن بھر میں کیا 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 ہے، میں نے اپنے رب کے حکم کتنے مانے ہیں۔ اتنی مصروفیت ہونے کے باوجود بھی اپنا جائزہ لیا کرتے تھے۔ میں اور آپ، ہمارے پاس مقصد بھی کوئی نہیں، لیکن جائزہ لینے کا وقت بھی کوئی نہیں کہ میں کیا کرتا ہوں، میں نے سارا دن گزار دیا تو میں نے کیا کیا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات سنیے گا، نفس امارہ جو ہمیں اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پانی کا مشکیزہ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، تو آپ چاہتے تو اس وقت 50 لوگ کیا سینکڑوں لوگ آپ کا وہ مشکیزہ اٹھا سکتے تھے کندھوں پر۔ تو آپ سے عرض کی گئی، حضور
آپ رہنے دیجئے ہم یہ کام کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے نفس نے مجھے خود پسندی میں مبتلا کر دیا ہے، اگر میں نے اس کو نہ ٹھکانے لگایا تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ یعنی اپنے نفس کی نہیں مانی کہ تو بادشاہ ہے، نوکروں کو بول یہ مشکیزہ اٹھائیں، آپ نے اپنے کندھے پہ خود اٹھایا ہوا تھا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک لشکر جنگ سے واپس آیا تو اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا خوش آمدید، جی آیا نو، کہا کہ بڑی جنگ، چھوٹی جنگ سے واپس آئے ہو، بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جنگ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بندہ اپنے نفس سے لڑنا جب شروع کرتا ہے یہ سب سے بڑی جنگ ہے، یعنی اپنی خواہشات سے لڑنا شروع کرتا ہے تو فرمایا یہ سب سے بڑی جنگ ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے۔ یہ معاشرے میں 3 بحران جو چل رہے ہیں، ایک ہے بے مقصدیت، بے مقصد زندگی گزارے جانا، یعنی کوئی مقصد ہی نہیں، کوئی گول ہی نہیں بندے کا، کوئی ٹاس ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، ہونا کیا ہے، جانا کدھر ہے، پیسہ 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 مشن نہیں ہے۔ اور تیسرا نمائش کی دوڑ لگی ہے، لائکس مل جائیں، ویڈیو وائرل ہو جائیں، لوگ پہچانے، میں مشہور ہو جاؤں۔ تیسرا خود فرموشی، خود فرموشی۔ یہ 3 بحران نوجوان بیچارے پھنس کے رہ گئے ہیں، اپنی اصل زندگی سے دور ہو گئے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری مدد فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا